नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको बताना चाहूँगी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में। ये इंतहाई पाकीज़ा, मुअज़्ज़िज़ और मुहतरम खातून हैं जिनका ज़िक्र कुरान करीम में अल्लाह ताला ने नहायत इज़्ज़त व एहतराम के साथ किया है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हैं। इनकी ज़िंदगी ईमान की बहारों से इस कदर भरी हुई है कि जो भी इनकी पाकीज़ा ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है या गुजारने की कोशिश करता है तो वो ईमान की खुशबू में रंगा जाता है। आज अगर हम माशरती ज़िंदगी के मुतल्लिक देखते हैं तो हर कोई परेशान है। हर बहन, माँ, बेटी किसी न किसी उलझन या परेशानी का शिकार है और इंसान इसी फ़िक्र में रहता है कि वो किस तरह इन मसाइब का हल तलाश करे, किस तरह इनसे निपटा जाए। अब अगर हम तारीख़ को पढ़ें तो बहुत सी ऐसी ख़वातीन का ज़िक्र हमें मिलता है जिन्होंने किसी एक पहलू या बहुत से और पहलू से उन्होंने शोहरत हासिल की, लेकिन तारीख़ ने जिस तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फ़ज़ल व शर्फ़ के तमाम तर पहलुओं को पूरी तफसील के साथ बयान किया, किसी और खातून को ये शर्फ़ कभी हासिल नहीं हो सकता। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मसाइब से निपटने के लिए, तकालीफ़ और आजमाइशों से निकलने के लिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो ज़िंदगी है, उनकी जो सीरत है, हमारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल है। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो सीरत है, जो उनका किरदार है, उसके मुतल्लिक जानना बहुत ज़रूरी है और इन बातों का ना सिर्फ हमें मालूम हो ताकि आगे हम अपनी बेटियों को भी बताएं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो सिफ़ात हैं उनके मुतल्लिक जानकारी बहुत ज़रूरी है। आज अगर हम देखें तो हमें या हमारी औलाद को सिर्फ़ उन्हीं लोगों के मुतल्लिक मालूमात हासिल हैं जो कि दुनियावी लिहाज से जो आगे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो लोग दुनिया में भी कामयाब रहे और आखिरत में भी कामयाब रहे, उनके मुतल्लिक जानकारी हमारी बहुत कम है। इसलिए मुसलमान होने के नाते उम्महातुल मोमिनीन की जितनी सीरत है, उनकी सिफ़ात हैं, उनके ज़री असूल जो हैं, उनके मुतल्लिक हमें मालूमात होना ज़रूरी है। इनके पास इल्म का भरपूर चश्मा मौजूद था। वो मुफस्सिरीन की सरदार, मुहद्दिसीन की उस्ताद और पूरी उम्मत में सबसे बढ़कर वो बेहतरीन खातून थीं जिनके पास दीन का इल्म और अहादीस का भरपूर चश्मा मौजूद था। इमाम ज़हरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इनके मुतल्लिक, अगर सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इल्म का तमाम औरतों के इल्म से मुआजना किया जाए तो सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इल्म बढ़कर होगा। आज अगर हम अपना मुआजना करें, उम्मत मुहम्मदिया की किसी खातून का मुआजना करें तो हमारा फ़ोकस किस चीज़ पर होता है? सिर्फ दुनियावी तालीम पर। लेकिन ये खातून ऐसी थीं कि जिन्होंने दीन का इल्म और अहादीस का इल्म भी उन्होंने हासिल किया और अपने दौर में शरीयत इस्लामिया के तहत वो बेहतरीन फतवा वो देती थीं और इंतहाई इबादत गुजार खातून थीं कि रात को क़याम करती और दिन को रोज़ा रखती। और इनके मुतल्लिक ये भी कहा जाता है कि वो हर रोज़ रोज़ा रखती थीं। हज और उम्रा करना इनको इंतहाई पसंद था और जहाद करने का उनको बहुत ज़्यादा शौक़ था कि एक मर्तबा उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या औरतों पर जहाद वाजिब है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इन पर ऐसा जहाद फ़र्ज़ है जिसमें लड़ाई नहीं होती और वो है उम्रा करना। और ये ऐसी पाकबाज़ खातून थीं, इतनी इबादत गुजार थीं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इनको सलाम पेश किया। बुखारी से रवायत है कि सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम तुम्हें सलाम कहते हैं। आपने कहा, इन्हें भी सलाम हो और अल्लाह की रहमत हो इन पर।
آپ جو کچھ دیکھتے ہیں ہم نہیں دیکھ پاتے۔ اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس قدر پاک باز خاتون تھیں، کس قدر وہ صفات کی وہ مالک تھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو سلام پیش کیا۔ اس کے علاوہ وہ بہترین مبلغ تھیں کہ ان کے متعلق سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر کسی کو فصیح و بلیغ کلام کرتے ہوئے نہیں سنا۔ اسی طرح احنف بن قیس عرب کے مشہور مبلغ اور خطیب ہیں، لیکن وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، میں نے ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد آنے والے خلفاء کے خطبے سنے۔ میں نے اللہ کی مخلوق کے منہ سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر فصیح و بلیغ کلام نہیں سنا۔ اس لیے امت محمدیہ ہونے کے ناطے ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں اور احادیث کو اور تفسیر کو ہم بتانے والے ہوں، کہ جہاں آج کی عورت اگر دنیا کے معاملات میں وہ رسائی حاصل کرتی ہے تو وہاں وہ دین کے معاملات میں بھی رسائی حاصل کر کے اس کو آگے پھیلانے والی بن جائے اور بہترین مبلغ بننے کی کوشش کرے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں ہر وقت عورتوں کا ایک ہجوم رہتا، جو کہ ان کے علم سے فیضیاب ہونے کی کوشش میں لگی رہتی تھیں، کیونکہ ان کی زندگی جو ہے وہ ہر عورت کے لیے رہنمائی کا سبب تھی، اور وہ ہر عورت کو اس کی زندگی کے حساب سے، اس کی عمر کے حساب سے وہ اس کو ہدایت دیتی تھیں اور اس کی رہنمائی کرتی تھیں، کیونکہ ام المومنین حضرت عائشہ دلی طور پر یہ چاہتی تھیں کہ عورت کی جو زندگی ہے وہ خیر و برکت سے بھری رہے، اور وہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی بھی اطاعت کر کے جنت میں جانے کا باعث بن جائے، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کے ساتھ کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نوجوانوں کو نصیحت کرتی ہیں کہ شادی سے پہلے خوب اچھی طرح جانچ پڑتال کر لینی چاہیے کہ بیوی ایسی ہو جو ہر اعتبار سے اس کے لیے بہتر ہو۔ اسی طرح آپ والدین کو یہ نصیحت کرتی ہیں کہ اپنی بیٹی کے لیے ایک ایسے خامند کو تلاش کریں جو شریف الطبع اور وفادار ہو اور ہر لحاظ سے بیٹی کا ہم پلہ ہو۔ اس حوالے سے آپ فرماتی ہیں، النکاح رق فلینظر احدکم عند من یرق کریمتا، یعنی نکاح ایک بندھن ہے، تم میں سے ہر ایک کو خوب اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے کہ اپنی عزیز بچی کو کس کے ساتھ باندھ رہا ہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شادی شدہ خواتین کو نصیحت کرتی ہیں کہ وہ اپنے خامدوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرنے کا اہتمام کیا کریں۔ آپ ایک خاتون کو نصیحت کرتی ہیں، اگر تیرا خامند ہے اور تو اس پر استطاعت رکھتی ہو کہ اپنی آنکھوں کو بہت بہتر اور خوبصورت بنا کر اس کے سامنے پیش کرے تو ضرور ایسا کر۔ اسی طرح آپ شادی شدہ خواتین کو نصیحت کرتی ہیں کہ وہ اپنے خامدوں کے لیے گھر میں رہتے ہوئے مختلف قسم کی خوشبو لگایا کریں۔ اسی طرح ایک خاتون آپ کے پاس اکثر آیا کرتی تھیں، اس نے آپ سے مہندی کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اس کو جواب دیا، شجرۃ طیبہ و ماء طہور، یعنی اچھا پودا ہے اور پاکیزہ پانی ہے۔ یعنی اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ آپ نے عورتوں کے لیے مہندی لگانے کو پسند فرمایا۔ آپ نہ صرف خواتین کو نصیحت کرتی بلکہ وہ بذات خود بھی نیک خواتین کے لیے بہترین نمونہ تھیں، جس کی اہمیت کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا ایک ساز و سامان ہے اور اس کا بہترین ساز و سامان نیک عورت ہے۔ اگر خامند اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اور اگر وہ اسے حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور اگر اس سے غیر حاضر ہو تو وہ اپنی ذات اور خامند کے مال کی حفاظت کرے۔ اور اس کی بہترین مثال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ امہات المومنین کی کتابوں میں اگر ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درس مبارک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے
کہ آپ خاوند اور بیوی کے درمیان دائمی محبت و الفت پیدا کرنے کی خواہاں رہی ہیں، اور وہ اپنے درس مبارک میں عورتوں کو پکارتی اور ان کو کہتی کہ اپنے گھروں میں باہمی الفت و محبت کا ماحول پیدا کرو۔ خاوند اور بیوی کے درمیان دائمی محبت و الفت گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ اس بارے میں وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اپنے سے میل کچیل کو دور رکھو اور اپنے خاوند کے لیے اسی طرح بناؤ سنگار کیا کرو جس طرح تم کسی تقریب میں جانے کے لیے کیا کرتی ہو، اور جب وہ تجھے کوئی حکم دے تو اس کا کہا مان، جب وہ تجھ پر قسم کھائے تو اس کی لاج رکھتے ہوئے قسم کو پورا کر، اور اس کے گھر میں کسی ایسے شخص کو داخل ہونے کی اجازت نہ دے جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ امت محمدیہ کی عورتوں کے لیے کتنی بہترین نصیحتیں ہیں ان کے درس میں۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی عورت کے بیکار بیٹھے رہنے کے حق میں نہیں تھیں، بلکہ وہ عورتوں کو ایسے کاموں میں جتے رہنے کی تلقین کرتی تھیں جو کام ان کے لیے خیر و برکت اور خوشحالی کا باعث بنے، اور وہ ہمیشہ عورتوں کو ایسے کام کا اہتمام کرنے کے لیے وہ کہتی جو کہ زندگی کی مشکلات پر قابو پانے کے لیے خاوند کے معاون ہو۔ اسی سلسلے میں آپ فرماتی ہیں، اے خواتین کی جماعت، تم اس انعام سے خوش ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان خدمات کے عوض سے تیار کر رکھا ہے جو تم نے دنیا میں اپنے خامدوں کی خدمت گزاری اور اپنی اولاد کی پرورش کے حوالے سے سر انجام دیں۔ تم نے دنیا میں بیچارگی کی زندگی بسر کی، لیکن تمہیں انبیاء علیہ السلام کی بیویوں کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ان خدمات کے صلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے تمام صغیرہ گناہوں کو بخش دے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ ان کے فرمان میں ایک بیوی کو کتنی بڑی خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر وہ خاوند کی خدمت اور اولاد کی پرورش اچھی کرتی ہے تو اس کے تمام صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور کس طرح داخل کرے گا کہ وہ انبیاء کی بیویوں کے ساتھ وہ ہوں گی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ خواتین میں افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ عورت جو بات کے عیب کو نہ جانتی ہو اور مردوں کی چال نہ چلتی ہو، جس کا دل خاوند کے لیے زیب و زینت کے علاوہ بالکل فارغ ہو اور اپنے خاوند کی حفاظت کو باقی رکھنے والی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے افضل خاتون وہ ہے جو اپنے شوہر کے حق میں اچھی ہو اور جس کا شوہر اس سے خوش ہو۔ ایسی خاتون کو سب سے افضل خاتون کہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کے متعلق بے شمار پہلو ہیں جن میں سے چند ایک بیان کیے گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ امہات المومنین کی جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی گزاری تھی اور کس طرح انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کی اور جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کیا، اور نہ صرف اپنی آخرت کو سنوارا بلکہ دنیا کو بھی انہوں نے سنوارا، اور کس طرح انہوں نے دنیاوی امور کے ساتھ دین کا بھی کام سر انجام دیا۔ اب ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ان کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو ہم ذہن نشین کریں اور اپنی زندگی میں ان کو لانے کی بھرپور کوشش کریں۔ آپ نے جیسے سنا کہ ان کے درس میں ہمارے لیے کتنی نصیحت ہے، کیونکہ وہ عورتوں کی گھریلو زندگی میں خیر و برکت اور محبت چاہتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت عائشہ کی طرح ہمیں بہترین علم عطا فرمائے اور بہترین مبلغ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔